अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरत हशर की आयत नंबर 9। वल्लज़ीना तबव्वउद्दार वल ईमान मिन क़ब्लिहिम युहिब्बूना मन हाजर इलैहिम वला यजिदूना फ़ी सुदूरिहिम हाजतम मिम्मा ऊतू वयु'थिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा वमन युक़ शुह नफ्सिही फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। तर्जुमा बहुत खूबसूरत है, ज़रा गौर से सुनने की कोशिश कीजिएगा। और उनके लिए जिन्होंने इस घर में यानी मदीना और ईमान में उनसे पहले जगह बना ली है और अपनी तरफ से हिजरत करके आने वालों से मोहब्बत करते हैं, यानी अंसार की यहाँ तारीफ़ की जा रही है कि अंसार यहाँ हिजरत करके आने वाले मुहाजिरीन से मोहब्बत करते हैं और मुहाजिरीन को जो कुछ दे दिया जाए उससे वो अपने दिलों में कोई तंगी नहीं रखते। सुबहान अल्लाह। यानी अल्लाह का रसूल उन्हें जो कुछ दे उस पर हसद महसूस नहीं करते, बल्कि खुश होते हैं कि हमारे मुहाजिर भाइयों की मदद की गई है। और आगे फरमाया वयुसिरून अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा, बल्कि खुद अपने ऊपर उन्हें तरजीह देते हैं, गोया उन्हें खुद कितनी ही सख्त हाजत क्यों ना हो। बात यह है कि जो भी अपने नफ्स के बुखल से बचा लिया गया वही कामयाब होगा या वही कामयाब है। सुबहान अल्लाह। अब यहाँ पर अल्लाह ताला तज़किरा कर रहे हैं किन का? अंसार का। और अंसार का कि वो अपने मुकाबले में मुहाजिरीन की ज़रूरत को तरजीह देते हैं, खुद भूखा रहते हैं लेकिन मुहाजिरीन को खिलाते हैं। जैसे कि एक हदीस में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मेहमान आया, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में कुछ खाने को ना था। एक अंसारी उसे घर ले गया, जाकर बीवी से पूछा कि कुछ अल्लाह की बंदी कुछ खाने को है? तो उसने कहा कि सिर्फ बच्चों की खुराक है। तो उन्होंने आपस में मशवरा किया कि बच्चों को आज भूखा सुला दें और हम खुद भी ऐसे ही कुछ खाए बगैर सो जाएंगे। हाँ, ऐसा होगा कि मेहमान को खिलाते वक्त चिराग बुझा देना, ताकि उसे हमारे मुतल्लक इल्म ही ना हो कि हम खाना खाया है या नहीं। सुबह जब हुई तो वो सहाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि अल्लाह ताला ने तुम दोनों मियाँ बीवी की शान में यह आयत नाज़िल कर दी। सुबहान अल्लाह। वयुसिरून अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा, ये आयत उनके बारे में नाज़िल हुई है। और इसी तरह से उनके इसार की ये भी एक नहायत अजीब मिसाल है कि एक अंसारी के पास दो बीवियां थी, तो उसने एक बीवी को इसलिए तलाक देने की पेशकश की कि इद्दत गुजर जाने के बाद उससे उसका दूसरा मुहाजिर भाई निकाह कर ले। सुबहान अल्लाह। ये दोनों अहादीस बुखारी शरीफ की हैं। और इसी तरह से एक और हदीस मेरे सामने आ गई, बड़ी खूबसूरत हदीस है। हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि एक सहाबी के घर में बकरी का सर बतौर हदिया पेश किया गया। तो उसने कहा कि मेरा फ़लाँ भाई और उसके बच्चे मुझसे ज़्यादा ज़रूरतमंद है। चुनांचे उसने वो गोश्त उठाकर उसके घर में भेज दिया। जब वो उस सहाबी के घर में पहुंचा तो उसने समझा कि मुझसे ज़्यादा फ़लाँ सहाबी को ज़्यादा ज़रूरत है, और उसने उसके घर में भिजवा दिया। और जब तीसरे के घर में गया उसने समझा कि चौथे को मुझसे ज़्यादा ज़रूरत है, उसने इसी तरह से उठा के दूसरे के घर में भेज दिया। इसी तरह से वो गोश्त फिरता फराता 7 घरों में गया, और सातों घरों में से होता हुआ जब छठे के घर में गया तो उसने सोचा कि फ़लाँ सहाबी मुझसे ज़्यादा ज़रूरतमंद है, मुझे उसके घर पहुँचाना चाहिए। जब उसके ये 7वीं बार उसके घर पहुँच गया जो सबसे पहले जिसने दूसरे के घर में भेजा था। सुबहान अल्लाह। तो उस पर ये आयत नाज़िल हुई थी, वयुसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा। सुबहान अल्लाह। और इसी तरह आज एक बहुत ही खूबसूरत तहरीर है जो दिल को छू लेने वाली है। सुबहान अल्लाह। यानी आपने सहाबा कराम का तज़किरा तो पढ़ लिया। सहाबा कराम वो थे जिन्होंने पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा हुआ था, जो अपना तन मन धन लुटाने के लिए खुश थे और हर वक्त तैयार थे। तो यहाँ आज के दौर में भी कुछ ऐसे लोग हैं, और यकीनन है अल्लाह की ज़मीन बहुत वसी है और अल्लाह के बहुत नेक नेक बंदे इस दुनिया में रह रहे हैं।
سعید جدہ ایئرپورٹ پر بیٹھا ہوا اپنی فلائٹ کا انتظار کر رہا تھا، جبکہ اس کے ساتھ ہی اس کا ہم وطن دوسرا مصری حاجی بھی بیٹھا ہوا تھا، جس کے چہرے سے آسودگی جھلک رہی تھی۔ دونوں حج کے مناسک ادا کرنے کے بعد وطن واپس جانے کے لیے والے حاجیوں میں شامل تھے۔ اچانک سعید کے ساتھ بیٹھے حاجی نے ایک لمبی سی سانس لی اور اپنا تعارف کروایا۔ میں بزنس مین ہوں اور الحمدللہ یہ میرا 10واں حج ہے۔ اللہ پاک کا میرے اوپر بڑا فضل ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر حج کے بعد مجھے رب کے زیادہ قریب ہونے کا موقع ملا ہے۔ اور اس کے بعد اس نے نظروں سے استفسارانہ نظروں سے سعید کی طرف دیکھا، گویا جواباً اس کے تعارف کا منتظر تھا۔ سعید مسکرا دیا اور بولا کہ بھائی، میرے حج کا قصہ کچھ زیادہ طویل ہے اور گنجلک ہے، میں آپ کا سر نہیں کھانا چاہتا۔ کوئی بات نہیں، ایک تو ہم یہاں انتظار کے سوا کچھ کر نہیں رہے، دوسرا یہاں کھانے کی ہر چیز باہر سے 20 گنا زیادہ مہنگی ہے، بس ایک سر ہی تو کھانے کو فری میں ہے۔ دوسرے حاجی عبد الباری نے ہنستے ہوئے کہا۔ سعید خیالوں میں کھو گیا، گویا فیصلہ نہ کر پا رہا ہو کہ اپنی کہانی کو کہاں سے سٹارٹ کرے۔ میرے بھائی، میں ایک پرائیویٹ ہسپتال میں فزیو تھراپسٹ ہوں۔ سعید نے آخر کر بولنا شروع کر دیا کہ میں ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں فزیو تھراپسٹ ہوں اور میں نے 30 سال اپنی تنخواہ میں سے تھوڑی تھوڑی رقم کٹوا کر اس حج کے لیے میں نے تیار کی ہے۔ اللہ اکبر! 30 سال اپنی تنخواہ میں سے تھوڑی تھوڑی رقم کٹوا کر اس حج کے لیے تیار کیا۔ اس سال میرے حج کے اخراجات پورے ہو گئے تھے، جنہیں میں اسپتال کے فائنانس ڈپارٹمنٹ سے لے کر نکلا ہی تھا کہ ایک خاتون کو دیکھا جس کا بیٹا ایکسیڈنٹ میں تقریباً معذور ہو گیا تھا، مگر پچھلے 6 ماہ میں میری انتھک محنت اور پیار و شفقت کی وجہ سے وہ 50% ٹھیک ہو گیا تھا۔ اللہ اکبر! جبکہ امید تھی کہ مزید 6 ماہ کے بعد وہ مکمل صحت یاب ہو جائے گا۔ اس خاتون نے مجھے سلام کیا اور بجھے ہوئے لہجے میں بتایا کہ وہ لوگ اسپتال چھوڑ کر جا رہے ہیں، شاید پھر ہماری ملاقات نہ ہو، لہٰذا میں آپ کو ڈھونڈ رہی تھی، آپ کہاں تھے؟ جس پر مجھے کافی پریشانی سی ہوئی۔ مجھے لگا جیسے وہ میرے علاج سے مطمئن نہ ہو۔ کیا آپ میرے طریقہ علاج سے مطمئن نہیں ہیں؟ میں نے اس خاتون سے سوال کر ہی دیا۔ نہیں ڈاکٹر صاحب، ایسی بات نہیں ہے، آپ نے تو بچے کو ڈاکٹر کے بجائے باپ بن کر سنبھالا ہے۔ میرا تو رواں رواں آپ کو دعائیں دیتا ہے۔ آپ نے میرے بچے میں نہ صرف جینے کی جوت جگا دی، بلکہ اپنی ڈیوٹی سے ہٹ کر اس کو وزٹ کیا اور تحفے تحائف بھی دیے، جس کے لیے ہم میاں بیوی آپ کے بہت شکر گزار ہیں۔ پھر آپ اسپتال چھوڑ کر کیوں جا رہی ہیں؟ میں نے حیرانی سے پوچھا، مگر وہ میری بات کا جواب دیے بغیر مریض کے کمرے کی طرف چل پڑی۔ میں سیدھا ایڈمن آفس کی طرف گیا اور بچے کا کمرہ نمبر بتا کر پوچھا کہ یہ لوگ اسپتال چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں؟ وہ چھوڑ نہیں رہے، بلکہ ان کو کمرہ خالی کرنے کا نوٹس دیا گیا ہے۔ لڑکے کا والد جاب سے فارغ کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے وہ لوگ اسپتال کے چارجز دینے کے قابل نہیں ہیں، لہٰذا ان کو کمرہ خالی کرنے کے لیے کہہ دیا گیا ہے۔ میں وہاں سے مینیجر صاحب کے آفس میں گیا اور ان سے درخواست کی کہ بچے کو علاج جاری رکھنے کی اجازت دی جائے، مگر میری بات ابھی پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ مدیر نے نہایت روکھے پن سے کہا، سعید، یہ ایک پرائیویٹ ہاسپٹل ہے، کوئی چیریٹی ادارہ تو نہیں ہے، یہاں وہی علاج کرا سکتا ہے جو اخراجات کی سکت رکھتا ہے۔ مدیر کا دو ٹوک جواب سن کر جو ہی میں مڑا تو میرا دایاں ہاتھ میری جیب سے ٹکرایا، جس میں میرے حج کے 30 سال کی تھوڑی تھوڑی کٹوائی ہوئی رقم کے پیسے جو اکٹھے ہو چکے تھے، جو حج کے لیے تھے، جو میری پاکٹ کے اندر تھے۔ میرا ہاتھ میری پاکٹ کو ٹکرایا۔ اللہ اکبر! دفتر سے نکل کر میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا کہ اے اللہ، تو اچھی طرح جانتا ہے کہ مجھے تیرے گھر آنے کا کس قدر شوق ہے، اور اب جب کہ میرا خواب ایک حقیقت بننے والا ہے تو اس بچے کی زندگی کا سوال کھڑا ہو گیا ہے۔ اے اللہ، میں مجبور ہوں، مگر تو بے نیاز ہے، میں حج پہ نہ آ سکا، تب بھی مجھے اپنے فضل سے محروم مت کرنا۔ میں وہاں سے سیدھا اکاؤنٹنٹ آفس میں آیا اور اس بچے کے اگلے 6 ماہ کے اخراجات جمع کرا کر اس کے ڈسچارج آرڈر کینسل کروا دیے۔ الحمدللہ، میرا دل سکون سے بھر گیا تھا، مگر حج پہ نہ جا سکنے کی
جو پریشانی تھی وہ اپنی جگہ تھی۔ پھر آپ نے جب اپنے حج کے اخراجات اس عورت کے بچے کے علاج کے لیے دے دیے تو آپ حج پر کیسے آ گئے؟ عبد الباری نے بے چینی سے سوال کیا۔ میں جب گھر آ کر لیٹا تو حج کے مناسک کا ایک ایک منظر میری نظروں میں گھوم رہا تھا۔ میں نے کئی بار بیت اللہ کا خیالی طواف کیا تھا، کئی بار اللہم لبیک کہتے ہوئے مجمع کے ساتھ اپنی آواز ملا کر ان کا حصہ بن گیا تھا۔ پتہ نہیں کب میری آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے اور میں بہتی آنسوؤں کے ساتھ ہی سو گیا۔ میں نے دیکھا کہ میں بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں اور لوگ مجھے میرا نام لے لے کر حج کی قبولیت کی بشارتیں دے رہے ہیں۔ حجن مبرورن یا حاج سعید، حجن مبرورن یا حاج سعید، لقد حججت فی السماء قبل ان تحج فی الارض، دعوتک لنا یا حاج سعید۔ اے سعید، اللہ نے تیرا حج قبول کر لیا۔ سبحان اللہ۔ اے سعید، اللہ نے تیرا حج قبول کر لیا، تو نے زمین سے پہلے آسمان پر حج کیا ہے، ہمارے حج کی قبولیت کے لیے بھی دعا کرو۔ اسی کیفیت میں فون کی گھنٹی نے مجھے جگا دیا۔ فون پر ہاسپٹل کا مینیجر تھا جو کہہ رہا تھا کہ ہاسپٹل کا مالک حج پر جا رہا ہے۔ وہ اپنے خاص معالج کے بغیر کبھی نہیں جاتا، مگر اس دفعہ اس کے معالج کی بیوی شدید بیمار ہو گئی ہے، جو بیوی کو اس حال میں چھوڑ کر باس کے ساتھ حج پہ نہیں جا سکتا، لہٰذا آپ کو ان کے ساتھ بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ اپنے ضروری کاغذات ہاسپٹل کے ایڈمن آفس پہنچا دیں۔ میں نے سب سے پہلے تو شکرانے کے نفل ادا کیے، پھر کاغذات آفس والوں کے حوالے کر دیے۔ یوں اللہ نے مجھے اپنے گھر بلانے کا انتظام کر دیا۔ حج کے بعد ہاسپٹل کے مالک نے مجھے میری خدمات کا معاوضہ دینا چاہا تو میرے آنسو نکل پڑے اور میں نے اس کو بتایا کہ اس نے مجھے حج کروا کر مجھ پر اتنا بڑا احسان کیا ہے کہ مجھے اپنا خادم بنا لیا ہے، لہٰذا میں نے جو بھی اس کی خدمت کی ہے وہ اس کے احسان کے مقابلے میں کچھ نہیں، لہٰذا وہ معاوضے کی بات کر کے مجھے گنہگار نہ کرے۔ پھر میں نے اس کو سارا واقعہ تفصیل کے ساتھ سنایا، جس پر اس نے مکے سے ہی فون کر کے اس بچے کے مکمل علاج تک اسے ہاسپٹل میں بلا معاوضہ رکھنے کے احکامات جاری کر دیے۔ اس خاتون کے شوہر کو اپنی ایک فیکٹری میں سپروائزر کی پوسٹ پر رکھ دیا اور ہاسپٹل انتظامیہ کو میرے سارے پیسے مجھے واپس کرنے کے لیے کہہ دیا۔ یوں اللہ پاک نے مجھے فری میں حج کرا دیا ہے۔ عبد الباری کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اس نے اٹھ کر سعید کا ماتھا چوما اور اسے مبارک دی اور کہا کہ میں سمجھتا تھا کہ میں نے 10 حج کر کے اللہ پاک کا بہت قرب حاصل کر لیا ہے، مگر آج مجھے لگتا ہے کہ میرے ایسے 1000 حج بھی تیرے اس ایک حج کے برابر نہیں ہیں۔ میں تو خود حج پر آتا رہا، جبکہ تجھے تو اللہ خود ہی اٹھا کر اپنے گھر لایا ہے۔ حاجی سعید، اللہ پاک سے میرے حج کی قبولیت کی دعا بھی کر دو، اللہ تمہارے حج میں برکت عطا کرے۔ تو معزز سامعین سامعات، یہ تھا وہ احسار جو سعید نے ایک غریب بچے کے لیے کیا۔ آئیے آج کیا ہم بھی ایسے احسار کرتے ہیں؟ چھوٹی چھوٹی زندگی میں بہت سے مسائل پیش آتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے اندر بھی یہ صحابہ کرام والی، سعید نے صحابہ کرام والی مثال کو آج تازہ کر دیا ہے۔ اللہ کرے ہمارے دلوں کے اندر بھی یہ احساس پیدا ہو جائے، ہم بھی اپنے غریب بہن بھائیوں کا، رشتہ دار، عزیز و اقارب کا، ہمسایوں کا خیال رکھیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔